बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्सा दिल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुरू करते हैं आज का नावल। आइंदा अगर हमारे दरवाजे पर आए तो अपनी टांगों पर वापसी नसीब नहीं होगी। ये था आखिरी जुमला जो किराएदारनी ने गरजने के अंदाज में अदा किया था और ये जा वो जा। किराएदारनी के जाते ही थर थर कांपती सुगरा बेगम कमरे से निकलने की हिम्मत कर सकी थी। सहन में आई तो मंजर कुछ यूं था कि सुगरा बेगम के धान पान से शोहर शाकिर साहब हाथ में किराए के 5,000 थाम में सर झुकाए मोदब खड़े थे। गोया यकीन नहीं आ रहा था कि शेरनी की तरह धाड़ने वाली खातून तशरीफ ले जा चुकी हैं। तीनों साहबजादे सीढ़ियों में यकीनन छुपे रहे होंगे। अब बाप की जानिब देख रहे थे। तोबा तोबा, अल्लाह बचाए औरत है या तोप का गोला। बीवी को देखते ही शाकिर साहब के तन मुर्दा में जान आई थी और तबसरा फरमाया, अब्बा ऐसे किराएदार को निकाल बाहर करें। बड़े बेटे माहिर ने गुस्से का इजहार मुंह बनाकर करते हुए मशवरा दिया था। तो और क्या अब्बा, रोब तो यूं जमाते हैं ये लोग जैसे वो मालिक मकान है और हम किराएदार। इनके दूसरे नंबर वाला साहिर बोला था, मगर ये भी तो देखो, हमें जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है पेश की मांग लेते हैं। वो गरजती बरसती तो है लेकिन पैसे दे ही देती है, जबकि अक्सर किराएदार तो किराया मारने के चक्कर में रहते हैं। शाकिर साहब को बेटे की बात पर कुछ सोचते देखकर सुगरा ने जल्दी से कहा था, हाँ ये तो है, लेकिन इस औरत की जुबान दराजी से मैं बड़ा तंग हूँ। और वो इसका घर वाला, तोबा तोबा, वो जैसे हर वक्त जलते तवे पर बैठा रहता है। पता नहीं लोग इतने बदअखलाक और बदजुबान कैसे होते हैं। हमसे तो कभी किसी छोटे के लिए मुंह से उफ तक ना निकली। बेगम आप किस सोच में पड़ गई? खाना लेकर आइए, सख्त भूख लगी है। अम्मी जान आज क्या पकाया है? छोटे टीपू ने सीढ़ियां उतरते हुए पूछा था। पैसे कहाँ थे आज घर में? चने की दाल रखी थी, वही पका ली है। आज किराएदारनी पैसे ना देकर जाती तो कल चटनी पर गुजारा करना पड़ता। चलो अब तो पैसे हाथ आ गए हैं, खाना लाओ, खाकर बाजार चलते हैं। लिस्ट बना लेना, सब कुछ ले आएंगे। शाकिर साहब अपनी अजली नरमी और धीमी मुस्कुराहट से कह रहे थे। सुगरा ने खाना निकालकर तीनों बेटों और शोहर के आगे रखा कि दरवाजा धड़ धड़ बजने लगा। या अल्लाह, खैर कौन आ गया? सुगरा बेगम जरा सी बात पर दहल जाया करती थी। इन बाप बेटों के उठने से पहले दरवाजे की जानिब लपकी थी। आने वाली दो घर छोड़कर रहने वाली खाला अमीना थी। हाथ में कमीज पकड़ रखी थी जिसकी सिलाई इन्होंने एक तरह से जबरदस्ती ही सुगरा से करवाई थी। हालांकि वो कहती रही मेरे पास इतना वक्त ही कहाँ है, ही कहाँ होता है, लेकिन खाला अमीना ने एक नहीं सुनी। अब वही कमीज मुंह पर दे मारने वाले अंदाज में सुगरा की जानिब उछाली और बोली, अगर काम नहीं करना होता तो बंदा पहले ही इनकार कर दे, मगर यूं दूसरों की चीज का सत्यानाश ना करे। ये कमीज मैंने अपनी बेटी के लिए सिलवाई है, ना कि बकरी के लिए। चलो लगा दो उल्टे सीधे टांके। मगर खाला, मैंने तो बड़े ध्यान से सिलाई की है। सुगरा बेगम ने इनके गुस्से से डरकर हलकलाने लगी थी। वाह जी वाह, पता नहीं वो ध्यान किधर लगा हुआ है। हाथ नचाकर तंजिया कहा, फिर कमीज इसके सामने फैलाई। ये तरपाई की है तुमने? और आस्तीनें कितनी लंबी है? मुझे नहीं पता, आज शाम तक ठीक करके दो। मगर आज शाम को मैं माहिर के अब्बा के साथ बाजार जा रही हूँ, पहले मेरी कमीज ठीक करके दो। कुछ अंदाजा भी है कि कितना कीमती कपड़ा है इसका जिसका तुमने सत्यानाश करके रख दिया है? भाई पड़ोसी का क्या इतना हक भी नहीं कि तुमने मानो सर से ही बोझ ही उतार दिया हो? नहीं नहीं खाला, मैंने तो अच्छा बस अब 8 बजे लेने आऊंगी। हाय अल्लाह, एक तो ये पड़ोसी भी हक समझकर बिगाड़ लेते हैं। बता रही हूँ बाजार जाना है, मगर नहीं, पहले कमीज ठीक करके दो। हालांकि इतनी मेहनत से सिलाई की है मैंने। अमीना हाला के जाने के बाद वो रो देने को थी। तो मत करें सिलाई, ऐसे ही पकड़ा दीजिएगा इन्हें। कौन सा पता चलेगा? छोटे टीपू ने मशवरा दिया। इतने में फोन की बेल बजने लगी। टीपू ही सबसे करीब बैठा था। लपक कर रिसीवर उठाया और हल्कलाने लगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो दरअसल मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो नहीं नहीं नहीं, आज पैसे देकर जाऊंगा। आप इतबार करें, मैं बस अभी 1 घंटे तक पहुंचा देता हूँ। क्या कहा? अब जुर्माना भी भरना पड़ेगा, पूरा 100 रुपया, लेकिन कुछ रियायत करेंगे, ज्यादा है। अच्छा अच्छा जी, जैसे आपकी मर्जी। रिसीवर रखकर रोनी सूरत बनाए वो बाप को देखने लगा। क्या हुआ? किसका फोन था? अल्लाह खैर करे, जो भी था। सख्त गुस्से में लग रहा था। शाकिर साहब भी घबराए हुए थे और बाकी सबका भी यही हाल था। वो मोहल्ले के साथ के डॉक्टर साहब का फोन था। हफ्ता पहले इनसे उधार अम्मी जान की दुआ लेकर आया था। वो तकाजा कर रहे थे। वो कह रहे थे अब 100 रुपए हर जाने के भी वसूल करूंगा। कमाल है, मोहल्लेदारी का भी लिहाज नहीं है लोगों के। दीदों का पानी मर गया है, सुगरा बेगम दुहाई देने के अंदाज में बोली थी। शाकिर साहब ने दिलासा देने को शाना
تھپکایا اور بولے محلے کے ڈاکٹر سے بگاڑ کر تو کوئی بیوقوفی کر سکتا ہے، تو پیسے لے کر جاؤ اور دے کر آؤ، دیر ہونے پر معذرت بھی کر لینا۔ جی ابا۔ ٹیپو فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں چلے؟ پہلے کھانا تو کھا جاؤ، سگرا نے پکارا تھا۔ امی پہلے میں پیسے دے آؤں، کہیں جرمانہ بڑھا ہی نہ دے۔ اتنی سخت سننے کے بعد ٹیپو کی بھوک مر چکی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سگڑا پڑوسن کی قمیض ٹھیک کرنے بیٹھ گئیں۔ شاکر صاحب سودا سلف کی لسٹ بنانے لگے۔ ٹیپو ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ دونوں بڑے بھائی صاحب چھت پر چلے گئے تھے، جہاں پڑوسن بابی چھت پر موجود دھلے کپڑے پھیلا رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی للکارا، بزدلو، آج سامنا ہو ہی گیا تم سے۔ میں کب سے انتظار میں تھی کہ سامنا ہو اور میں تمہاری گردنیں مروڑ دوں۔ مگر کیوں بابی جان؟ دونوں جوان سٹپٹائے تھے۔ یہ مالٹے کھا کر چھلکے ہماری چھت پر تم لوگ ہی پھینکتے ہو نا؟ نہیں نہیں، قسم لے لیں۔ دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ ہاں، جیسے تم مان ہی جاؤ گے۔ میں کیا جانتی نہیں تم میسنوں کو؟ چلو پکڑو جھاڑو اور 5 منٹ میں میری ساری چھت صاف کرو، نہیں تو ابھی شور ڈالتی ہوں۔ شاکر چاچا کے لڑکے مجھے دیکھ کر سیٹیاں مار رہے ہیں۔ خدا کو مانو بھابی، دونوں لرز اٹھے تھے۔ ماہر نے جھاڑو اٹھائی اور جلدی جلدی لگانے لگا۔ اس کا اکٹھا کیا گیا کوڑا ساحر نے جلدی سے اپنی چھت پر پھینکا اور پھر خود بھی لپک کر واپس اپنی چھت پر چلے گئے۔ بھابی جی ایک شان سے گردن اکڑائے سیڑھیاں اتر گئی تھیں۔ شکر ہے چلی گئی، دونوں کی جان میں جان آئی۔ اس لمحے کو کوستے ہوئے واپس نیچے آ گئے تھے۔ ٹیپو آ چکا تھا اور بتا رہا تھا ڈاکٹر صاحب نے کافی سخت سست سنا کر پیسے وصول کیے ہیں۔ سگرا کو سلائی کرتے 8 بج ہی گئے تھے۔ یہ کام مکمل ہوا تو رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ اب کہاں کا بازار؟ پروگرام کل پر رکھ کر وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ میں نے کہا جی ذرا ادھر آ کر چیک تو کریں، یہ کچن کی لائٹ نہیں جل رہی۔ انہوں نے آواز لگائی۔ شاکر صاحب جلدی سے چلے آئے تھے۔ بلب اتار کر چیک کیا، یہ تو صحیح ہے، لگتا ہے کوئی بڑی خرابی ہو گئی ہے۔ ساحر صبح سے وہ محلے میں رہنے والے صابر صاحب کو بلا لانا، وہی جن کی بازار میں الیکٹریشین کی دکان ہے۔ وہ بجلی کا بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ ساحر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات کا کھانا اندھیرے میں جیسے تیسے تیار ہوا۔ ساحر صبح صابر کو بلانے گیا اور وہ اس وقت سبزی والے کی دکان پر بیٹھا گاجریں مولیاں کھا رہا تھا۔ لاپرواہی سے کہہ دیا، فارغ نہیں ہوں، جب ٹائم ہوگا میرے پاس چلا آؤں گا۔ اور پھر گاجریں مولیاں کھانے لگا۔ اچھا صابر بھائی، ضرور آئیے گا، دیکھیے بھولنا نہیں، ساحر نے منت بڑے انداز میں کہا تھا۔ صابر نے بے نیازی سے سر ہلا دیا۔ لو مصروفیت تو دیکھو، ایسے کہہ رہا ہے کہ جیسے ہم مفت کا کام کروانے لگے ہیں۔ ساحر جی میں کوستا چل پڑا تھا۔ اے میاں، آنکھیں ہیں یا بٹن دیکھ نہیں رہے؟ سامنے ہیں سے ہم آ رہے ہیں، نہ سلام نہ دعا، بس آپ کو منہ اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ تمیز نہیں سکھائی والدین نے، محلے کے بزرگ نے؟ جب ساحر کو اپنے قریب سے انجان بنے گزرتے دیکھا تو تڑپ اٹھا تھا۔ جو کچھ فرمایا، یہیں کرکٹ کھیلتے نوخیز جوانوں نے بھی سنا اور کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ السلام علیکم چچا۔ اصل میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو سلام نہ کروں۔ ساحر نے سارے دانتوں کی نمائش کرتے گھگھیا کر کہا تھا۔ جواب میں برا سا منہ بنا کر اس بات میں سر ہلانے کے بعد وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ کمال ہو گیا بھائی، یہ اتنے سارے لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، سلام تو کسی نے نہیں کیا، لیکن باتیں مجھے ہی سنائی گئی ہیں۔ کیا ہوا ثابت، ملا نہیں ہے کیا؟ گھر آیا تو سگرا بیگم نے پوچھا تھا۔ مل گیا ہے، نواب صاحب فرما رہے ہیں جب فارغ ہوں گا آ جاؤں گا۔ آئے ہے تو کیا آج رات کا کھانا بھی اندھیرے میں بنانا پڑے گا؟ ایسے کر ساحر کسی اور کو دیکھ، بڑے بازار سے کسی کو لے آ۔ نہیں امی جان، کیا غضب کرتی ہیں آپ، پتہ ہے یہ صابر کتنا کینہ پرور بندہ ہے، ایسے ہی دشمنی پال لے گا۔ ماہر نے ڈرایا اور یہ سب واقعی ہی ڈر گئے۔ صابر صاحب کو کہیں شام کو جا کر فرصت ملی تو احسان جتاتے چلے آئے، جس پر شاکر صاحب نے یوں شکریہ ادا کیا جیسے یہ کام مفت کروانے جا رہے ہوں۔ چائے کے ساتھ خستہ بسکٹ بھی پیش کیے گئے، جنہیں بڑی تیزی سے کھایا گیا تھا۔ پھر ذرا سے کام کے اچھے خاصے پیسے مانگے گئے، جو شاکر صاحب نے بلا چونچرا دے دیے تھے۔ ہاں، اس کے جانے کے بعد سب ہی بڑبڑاتے رہے تھے، لو بلا اتنا ذرا سا کام، اور منہ پھاڑ کر 300 روپے مانگ لیے۔ لوگوں میں لحاظ مروت تو بالکل ختم ہی ہو گیا ہے، آئندہ صابر سے تو بالکل بھی کوئی کام نہیں کروانا۔ یہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا۔ چھٹی کا دن تھا، گلی میں صبح بچے کرکٹ کھیلنے لگے تھے، اور یہ کھیل عین اس کے دروازے کے سامنے کھیلا جا رہا تھا کہ بچے بھی جانتے تھے یہاں انہیں ڈانٹ کر بگانے والا کوئی نہیں۔ شاکر اور ان کے بیٹے صبح سویرے نیند برباد ہونے پر جل کر کوڑ رہے تھے، لیکن ان بچوں کو کچھ کہنے کا مطلب تھا۔ بچوں کے باپ اور بڑے بھائیوں سے کاٹ دار مقابلہ جس کی سکت ان میں بالکل نہیں تھی، تو یہی بہتر تھا کہ گھر میں بیٹھے صبر کے گھونٹ پیتے رہیں۔ پتہ نہیں ہم سب کے سب ایسے کیوں ہیں۔ کبھی کبھی سگرا بیگم اس مروت یا بزدلی کے مظاہرے پر گھبرا کر سوچتی اور دل میں خواہش جاگتی،
کاش ہم بھی باقی لوگوں کی طرح منہ پر باتیں مارنے والے بن جائیں، میرے بیٹے بھی ذرا ڈرا دھمکا کر بات کرنا سیکھ جائیں، مگر یہ باتیں دیوانے کے خواب سے بڑھ کر ہرگز نہیں تھی۔ سغرا اور شاکر صاحب آپس میں تایا چچا کی اولادیں تھیں۔ سناتا اور دادا جان مرحوم نہایت مرجان واقع ہوئے تھے۔ دونوں کے والدین نے یہ فن ورثے میں پایا تھا اور بزدل شریف ہونے کے ساتھ ساتھ بامروت ہونے کا اضافہ بھی فرما دیا تھا۔ بات اگلی نسل یعنی سغرا اور شاکر تک آئی تو مروت اس حد تک بڑھ گئی کہ کبھی کبھی اگلے کو بیوقوفی کا احساس ہونے لگتا تھا۔ وہ دونوں نے اوائل عمری میں ہی محسوس کر لیا کہ دل کمزور ہیں، لوگ لال پیلے ہو کر گھوریں تو بھی دم نکلنے لگتا ہے۔ بیٹوں نے بھی یہ اوصاف ورثے میں پائے تھے جن کا سغرا بیگم کو شدید قلق تھا۔ زمانہ بامروت لوگوں کا نہیں ہے، شریف آدمی کی شرافت اب شرم کا مقام بن گئی ہے۔ عزت دار وہی ہے جو دو ہاتھ جوڑ کر اگلے کو عزت کرنے پر مجبور کر دے۔ گھر کے حالات اچھے تھے، بس پچھلے دنوں ماہر کی نوکری جاتی رہی تھی، وجہ یہی اوصاف حمیدہ تھے۔ باقی سحر اور ٹیپو ابھی پڑھ رہے تھے اور کالج میں بھی لڑکوں کے مذاق کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ شاکر صاحب پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھے، اصل میں مکان اپنا تھا، ایک یہ اور ایک اسی گلی کے کونے والا، جہاں کرایہ دار ٹھہرائے گئے تھے، جو کہ کرایہ مانگنے پر پہلے آنکھیں نکالتے تھے پھر کرایہ۔ یہ دو مکان بھی ورثے میں مل گئے تھے، ورنہ شاکر صاحب اور ان کے بیٹوں کی ابھی ایسی اوقات ہو پاتی ممکن نہیں تھا، پھر تو ساری عمر کرایہ دار بن کر ہی گزارنی پڑتی۔ ابا مرحوم یہ بڑا ہی اچھا کام کر کے گئے تھے، لیکن کبھی کبھی محلے والوں کی سنگ دلی سے اکتا کر سغرا کا جی چاہتا ہے اس مکان کو چھوڑ کر کہیں اور جا بسے، مگر کہاں، ساری دنیا سارے لوگ اس محلے داروں کے جیسے ہی تو ہیں۔ یہ حالہ امینا جو دڑلے سے قمیض سلوا کر لے گئی تھی، ایک نمبر کی مکار عورت تھیں۔ دو گھر چھوڑ کر اس کا گھر تھا اور ایک گھر کا سارا کوڑا کرکٹ شاپر میں ڈال کر بڑی باقاعدگی سے ان کے دروازے کے قریب رکھ جاتی تھی۔ ایک دو بار شکوہ کیا تو یوں اچھل کر سغرا پر برس پڑی کہ بیچاری کا لہو ہی منجمد ہو گیا، اور ادھر برابر میں کوثر رہتی تھی جسے لڑکے کو کوثر بابی کہتے تھے۔ اس کے سونگنے کی حس کس جانور کی طرح تیز تھی۔ ادھر سغرا بیگم خوب محنت کر کے کوٹ کے کبھی پنجیری تو کبھی بادام کا حلوہ بناتی اور وہ حصہ وصول کرنے آ پہنچتی۔ بریانی، کباب، قورمے میں تو ان کا حصہ ایک فرض بن گیا تھا۔ مجھ سے کبھی بہانہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ غضب تو یہ ہے کہ ہمارے سارے ہی ایک جیسے ہیں۔ ارے ایک بیٹا ہی جی دار نکل آتا، مگر کیسے؟ جو چیز نسلوں سے ہی ناپید ہے وہ ایک بیٹے میں کہاں سے آ جاتی؟ وہ رنجیدہ صورت بنائے ہوئے یہی سوچ رہی تھیں کہ سامنے والوں کی ساجدہ عرف سجو چلی آئی تھی۔ سلام حالہ لٹھ مار انداز میں کہا، پھر ان کی کیاری میں لگے ٹماٹروں میں سے ایک سرخ ٹماٹر چھانٹ کر کھانے لگی۔ سغرا بیگم دانت پیس کر رہ گئی تھی، کتنی محنت سے یہ کیاری بنائی ہے، پیار سے سبزیاں لگائی تھی، لیکن یہ ساجدہ صاحبہ جب بھی آتی تھی فصل اجاڑنے کے در پہ ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی صد شکر کے چکر کم ہی لگتا تھا ادھر کا۔ امی کہہ رہی ہیں مجھے بازار لے جائیں، سیل لگی ہے، میری ٹانگوں میں درد ہے۔ بیٹی تمہاری امی خود کیوں نہیں جا رہی؟ بڑے منمناتے انداز میں بہانہ بنا کر بازار جا کر سجو کو سنبھالنا بپھرے ہوئے سانڈ کو سنبھالنے سے زیادہ مشکل ہو جاتا تھا۔ ہر دکان کی چمک دمک سے متاثر ہو کر لپکتی تھی، جو چیز مطلب کی نہیں بھی ہوتی تھی اسے بھی نکلوا کر دیکھتی اور بھاؤ تاؤ کر کے آگے بڑھ جاتی تھی۔ سغرا بیگم تو اس کے بازار جانے کا پروگرام سن کر ہی ہول اٹھی تھی۔ امی کوئی فارغ تھوڑا ہی ہیں، آج تو ابا کھچڑی کی فرمائش کر کے گئے ہیں، وہی پکا رہی ہیں۔ واہ جی، مصروف بھی تو کیا بیان کی تھی، مگر مجھے تو ابھی بڑے کام کرنا ہے بچے۔ سغرا نے چمکارا تھا۔ کام کا کیا ہے، ہوتے رہیں گے، بازار سے واپس آ کر میں کروا دوں گی۔ امی کہتی ہیں پڑوسی ہی پڑوسی کے کام آتے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے جب ہم نے گھر کے دروازے کھڑکیاں پینٹ کروائے تھے تو آپ کا گیٹ اور باہر والی کھڑکی بھی تو مفت میں پینٹ کی تھی نا۔ اور سغرا کہہ نہیں سکی تھی، تب تمہاری بہن کی شادی تھی، بارات اسی گلی میں آنا تھی، سامنے ہمارا گھر تھا تو ہم سے پوچھے بغیر ہرا رنگ پھیر دیا تھا تاکہ گلی اجلی لگے۔ ایسا تیز ہرا رنگ دیکھ کر تو سر چکرا کر رہ گیا تھا۔ کیا سوچنے لگی حالہ، منہ پر وہ دو چھپاکے پانی میں کے مار لوں، کیسی باسی صورت ہو رہی ہے، اور میں کوئی دوسری چپل اور چادر کمرے سے لے کر آتی ہوں، جلدی کرو امی، مجھے الوداع کہنے گھر کے دروازے میں کھڑی ہیں۔ اور چاروں نے چار سغرا کو اٹھنا پڑا۔ اب یہ تو طے تھا کہ آج سارا دن ہواری میں گزرنا ہے، ہم بھی اپنے لیے 2-3 سوٹ پیس لے لینا۔ حالہ مشورہ دیا اور چادر خود انہیں اڑائی۔ جواب نہیں دیا تو سجو ہاتھ چٹک کر پیچھے ہو گئی۔ لگتا ہے موڈ نہیں ہو رہا آپ کا، امی نے تو بڑے مان سے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، کہہ دیتی ہوں۔ ہاتھ جا کر خالہ نہیں مانی۔ نہیں، سغرا نے گھبرا کر سجو کا ہاتھ پکڑا کہ معاملہ محلے داری کا تھا۔ پھر سجو کی اماں تو ذرا سی بات پر ناراض شکل بنا لیتی تھی۔ شام کو وہ تھکی ہاری نڈال اور جوان جہان سجو
لدی پھندی کھلکھلاتی گھر میں داخل ہوئی تھی تو ساحر قیمہ بھون چکا تھا۔ روٹی بازار سے آئی تھی اور مٹر والے چاول ٹیپو نے پکائے تھے۔ اے لو خالہ، تم تو خواہ مخواہ پریشان تھی، سارا ٹائم یہی شور ڈالتی رہی، میں نے کھانا بھی تو نہیں پکایا۔ ارے جس گھر میں جوان سگڑ سیانے بیٹے موجود ہوں وہاں ماؤں کو کام کی کیا فکر۔ بات کے اختتام پر زبردست قہقہ لگایا اور سغرا کا جی چاہا بیٹوں کو ایک ایک ہاتھ جڑ کر پوچھیں، تمہیں کچن میں گھس کر کھانا پکانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں بازار ہی تو گئی تھی، اگلے جہاں تھوڑی سدھار گئی تھی، لیکن ان کے ہاں گھر میں بھی اونچی آواز میں بات کب کی جاتی تھی؟ سجو نے اپنے ساتھ لائے سارے پھولے ہوئے شاپر یہیں برآمدے میں بچھے پلنگ پر ڈھیر کر دیے تھے۔ کہیں سانس لے کر خوشبو کو اندر اتارا اور بولی، خوشبو تو بڑی ہی سواد کی آ رہی ہے، آخر کیا آپ کا ہے؟ اور کچن کی راہ لی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بڑی پلیٹ چاول، ایک پلیٹ قیمہ اور تندور کی گرم روٹی کو ٹرے میں سجائے دوبارہ برآمدے میں آئی اور بیٹھ کر بے تکلفی سے کھانا کھانے لگی، ساتھ ساتھ تعریفیں بھی کر رہی تھی جو کہ کسی کو بھی ایک آنکھ نہیں بائی تھی کہ سجو سے سارا گھر ہی بیزار تھا۔ وہ بڑی ہی مطلبی اور زبان دراز ہونے کے ساتھ ساتھ ہر بات کو مرچ مسالہ کے ساتھ آگے بڑھانے میں مہارت رکھتی تھی۔ اب یہ لڑکوں کے کھانے پکانے والی بات ان کے لیے اپنے ہی اندر چٹخارے لے کر سارے محلے کو سنانا تھی۔ کھانا کھا کر برتن یہیں چھوڑے، اپنے شاپر سنبھالے اور یہ جا وہ جا، سارا دن ہوار ہوئی ہوں میں۔ اب سغرا بیگم کہنے لگی، اے آپا سغرا، کیا بنا رہی ہو؟ خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے، یقیناً چاول بنے ہیں، وہ بھی مٹروں والے۔ کوثر صاحبہ گہری سانس کھینچ کر درست تجزیے کے بعد بولی تھی، لیکن آج سغرا بیگم زندگی میں پہلی بار اس کا تجزیہ غلط ہونے پر خوشی سے جھوم رہی تھی، جس کی ہمیشہ خواہش ہی رہی تھی۔ ہمایوں کے جب سجو کھانا کھا رہی تھی، ساحر نے پلیٹ ماں کو تھمائی تھی اور لڑکے نے کچن میں بیٹھے پہلے ہی کھا رہے تھے، جبکہ شاکر صاحب سغرا کی آمد سے پہلے ہی کھانا کھا کر آرام کی غرض سے کمرے میں جا چکے تھے۔ پتہ نہیں کیسے آج کوثر تک خوشبو لیٹ پہنچی تھی۔ کھانا تو ختم ہو گیا کوثر، سغرا نے چمک کر اطلاع دی۔ کیا ختم ہو گیا اتنی جلدی؟ میں تو نہا رہی تھی اور یہ خوشبو نہاتے ہوئے بھی بے چین کر رہی تھی۔ تم نے ایک پلیٹ میرے لیے نہ رکھی؟ ہمسایوں کا بڑا حق ہوتا ہے۔ اکیلے کے لیے کھانا کھا لیا، ہمیں پوچھا تک نہیں؟ تم نے اللہ کے حکم سے روگردانی کی ہے، دیکھ لینا یہ کھانا لگے گا نہیں تمہیں۔ میں بھوکی پیاسی رہی اور تم مزہ اڑاتے رہے، دیوار کے پیچھے ہی تو تھے۔ مگر ناجی دل تو بہت دور ہیں۔ وہ تو باقاعدہ ڈائیلاگ پر اتر آئی تھی، اتنا شرمندہ کر رہی تھی کہ اگر تھوڑے سے بھی چاول ہوتے تو سغرا معذرت کر کے پکڑا دیتی، مگر پتیلی خالی تھی اور سغرا سخت شرمندہ، جس کا ازالہ اس طرح کیا کہ اگلی صبح بیسن اور سوجی کا حلوہ بنا کر خود کو سر کے ہاں دے کر آئی تھیں۔ اس نے ہزار نخرے کے بعد وصول کیا، حسب معمول چائے کے لیے بھی نہیں پوچھا، بس باتیں کر کے ٹرخا دیا اور سغرا بیگم کی جان میں جان آئی کہ چلو حلوہ قبول کر لیا ہے۔ ارے ساحر، یہ الماری کا کیا حال کر دیا ہے؟ ساحر اور ماہر کے کمرے سے کھٹر پٹر کی آواز سن کر وہ پلٹ کر یہیں برآمدے میں رکھے میز پر رکھ کر ان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ دیکھا تو ساحر کپڑوں کی الماری کھولے کھڑا تھا۔ امی، وہ میرا نیا کرتا شلوار نہیں مل رہی؟ وہی نیلے رنگ والا جس کے گلے پر میں نے کڑھائی کروائی تھی۔ ارے وہ تو نے بائی شکور کے بیٹے کی شادی میں پہننے کے لیے سلوایا ہے، اب کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ ساری الماری بکھیر کر رکھ دی۔ امی، وہ میرا دوست آصف مانگ رہا ہے، دراصل اسے پہننا ہے، اس کے بڑے بھائی کی منگنی کی تقریب ہے۔ ارے تو اس کے پاس اپنے کپڑے نہیں ہیں جو تمہارے نئے کپڑے مانگ رہا ہے؟ نہیں بھئی، ایسی بھی کوئی واگ لگا کر خراب کر دی، اور یہ آصف کا تو ریکارڈ ہے، جو بھی لے کر جاتا ہے خراب کر کے ہی واپس کرتا ہے۔ یہ سوٹ تو ابھی تم نے پہنا بھی نہیں ہے۔ اس کی نظر کیسے پڑ گئی اس پر؟ جب میں نے خریدا تھا تب وہ بھی ساتھ تھا۔ امی دیکھیں نا، میرا اتنا اچھا دوست ہے، وہ اتنی سی چھوٹی سی چیز دینے سے میں کیسے انکار کر دوں؟ اسی منہ سے اور کس سے پتہ نہیں تم سارے ضرورت سے زیادہ ہی بامروت کیوں ہو؟ بس کہہ دینا کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں۔ نہیں مل رہا بچوں کو وہ ایسے مشورے اب کچھ عرصے سے دینے لگی تھی۔ امی، آصف کی امی سے آپ کی جان پہچان بھی تو ہے، وہ ملیں گی تو گلہ کریں گی۔ اور اس بات پر سارا غصہ سارا جوش جا کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ بیٹوں کو مشورہ دے سکتی تھیں لیکن کسی کے سامنے ٹھہر سکتی نہیں تھیں۔ بڑی بے دلی سے ساحر کا نیا شلوار کرتا جو انہوں نے سنبھال کر رکھا تھا، اگلے ہفتے بائی شکور کے صاحبزادے کی شادی میں جانا تھا، آصف صاحب کو دے دیا، بلکہ فاتحہ پڑھ لی تھی۔ خود ساحر نے بھی ایسا کرتے ذرا خوش نہیں تھا، بار بار آصف سے کہتا تھا دھیان سے استعمال کرنا، کوئی داغ نہ لگے۔ ہائے ہائے یار، تو ایسے گھبرا رہا ہے جیسے لڑکیاں چیز دینے یا داغ لگنے سے گھبراتی ہیں۔ چند جان سوچ کے بولا تھا۔ آصف نے حسب عادت مذاق اڑایا تھا، قہقہ لگایا، مجھے یہ کپڑے اپنے کزن کی شادی پر پہننے ہیں۔ ساحر نے کئی بار کی بتائی ہوئی بات پھر سے بیان کی تھی، اور پہن لینا یار، شادی کزن کی ہے، سب کزن کو
देखेंगे कोई तुम्हें क्यों देखेगा? ओहो, कहीं कोई चक्कर तो नहीं है? कोई जान बेहार शोला बदअमा तो नहीं आ रही? वो हंसा। साहिर लब खींच कर रह गए। अब तो उल्टी मत वाली जन बीवी की तरह मुंह सजा के क्यों बैठ गया है? एक तो दिल तेरा और जरा सा है यार, ये इतने वॉशिंग पाउडर किस मार्केट में डुलते फिर रहे हैं? कपड़ों की धुलाई के लिए ही ना तो धो लेना कपड़े। ये शर्त है कि कजन की शादी में कपड़ा नया नकोर होना चाहिए। अजीब पागल है तू भी। आसिफ ने बातें सुनाई, कपड़े समेटे और बाई की मंगनी की रस्म में शिरकत की दावत दिए बगैर ही चला गया था। शाम को माहिर मिठाई के डब्बे के हमरा घर में दाखिल हुआ और फिल्मी अंदाज में माँ तुझे नौकरी मिल गई है नारा लगाया, जिसे सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सो दौड़ी दीवार के पार कान इधर लगाया। भाभी कौसर ने भी ना सिर्फ खुद सुनी बल्कि मोहल्ले में भी दौड़ कर सबको सुनाई। नतीजा ये निकला कि अभी अभी गुलाब जामुन ही खाई थी कि मोहल्ले की 4 चाचियां बाजियों ने यलगार कर दी और पीछे अब अल्लाह का नाम ही बाकी था। माहिर से चाय की भी बनवाई थी। मोहल्ले की चाचियां बाजियों ने यलगार कर दी और पीछे अब अल्लाह का नाम ही बाकी था। माहिर से चाय भी बनवाई गई थी। कहाँ मिली है नौकरी, कितनी तनख्वाह होगी, क्या क्या सहूलतें होगी, ये सारी मालूमात हासिल करके ही खवातीन यहाँ से जाने पर राजी हुई थी। ये मोहल्लेदार हैं या अजाब इलाही, पता नहीं हमसे कौन सा गुनाह सरजद हुआ है कि इस मोहल्ले में बसेरा करना पड़ा। सुगरा बेगम मेहमान के जाने के बाद मिठाई के खाली डब्बे तो कभी दूध के खाली बर्तन को देखती, वहां से नजर हटती तो चीनी का खाली डब्बा और पत्ती का वीरान पैकेट मुंह को आता था। तनख्वाह तो अगले महीने मिलेगी। ये तनख्वाह मखवा के मेहमान खर्चा बढ़ा गए हैं और सब पता करके गई हैं कि कितनी मिलेगी, कब मिलेगी। इधर महीना चढ़ेगा और इधर कर्ज मांगने वालियां आने लगेंगी। पता नहीं दुनिया इतनी मकार क्यों है, या फिर हम ही अहमक हैं। चल छोड़ भी, क्यों जी को लगाती है। आज बेटे की नई नौकरी लगने की खुशी में रात का खाना बाहर खाते हैं। हैरा बाजी अब्बा जी, ये हुई ना बात। सुगरा के कुछ बोलने से पहले ही तीनों बेटे शोर करने लगे थे तो वो भी मुस्कुरा दिए। बड़े जोशो खरोश से तैयार होकर ये फैमिली करीबी पार्क गई थी। वहां गोलगप्पे फ्रूट चाट खाई। लड़के अपनी जवानी की खातिर ने ना लाते हुए झूले भी झूलते रहे और रात को 10 बजे खाना खाकर घर आए तो सुगरा को खुशी इस बात की थी कि आज पड़ोसन को गच्चा देने में कामयाब हो गई थी। अकेले अकेले मजा उड़ाकर इसे पता नहीं चला था। बस ये तय है कि माहिर के अब्बा जब भी कुछ अच्छा खाने को जी चाहेगा घर में पकाने के बजाय हम बाहर से खाया करेंगे, ताकि ख्वामख्वा के हिस्सेदार पैदा ही ना हो सके। अब तो बाई शकूर के यहाँ जाने की तैयारियां करो, मजेदार खाने अब शादी पर ही जाकर खाएंगे। शाकिर साहब ने मुस्कुराकर कहा और फिर बातों का रुख इस शादी की तरफ मुड़ गया। आसिफ ने जब साहिर का शलवार कुर्ता वापस किया, दाग था। मारे दुख के कितनी देर तो साहिर की आवाज ही नहीं निकल सकी थी। ओ कंजूस मक्खी चूस, 10 रुपए में वॉशिंग पाउडर मिल जाता है, बस जरा धुलाई करेगा तो कपड़ा पहले की तरह निखर आएगा। अच्छा 10 रुपए भी नहीं है, ये लो मुझसे ले लो। ओहो पकड़ भी लो, वैसे भी ये रंग मुझ पर बड़ा जचा था। कई एक की तो नजरों में आ गया हूँ। वहां मेरी होने वाली भाभी की एक मॉडर्न सहेली भी आई हुई थी। इसका बस नहीं चल रहा था, मुझसे आज ही मंगनी करवा ले। वैसे अपने मोबाइल नंबर देकर गई है, आ जाना, ट्राई करेंगे, मजा रहेगा। साहिर की हालत से बेखबर अपने फसाने सुनाने जा रहा था और फिर ये जा वो जा और तकरीबन घंटा लगा रगड़ कर धोने के बाद भी कपड़े से दाग धब्बे गायब हुए थे। पता नहीं खाना ऑयल की बजाय ग्रीस डालकर पकाया था या क्या बात थी। साहिर को लगता है हाथ भी घिस गए हैं। आइंदा इस आसिफ के बच्चे को कभी कुछ नहीं देना। दागों भरा सूट तो वापस कर दिया, इतना नहीं हुआ भाभी की मंगनी की खुशी में मिठाई ही खिला दे। कंजूस मक्खी चूस तो वो खुद है, बल्कि इसका सारा खानदान। जो कुछ आसिफ के मुंह से कहना चाहिए था वो सब कपड़े धोने के दौरान जी में कह रहा था। भाई शकूर का फोन आया है, कह रहे थे मेहमान की तरह क्या ब्याह से 1 रोज पहले ही आकर सूरत दिखाओगे। भाई तुम तो रहने दो, 2-3 रोज पहले तो ना आओ। मोहब्बत के इस मुजाहरे पर सुगरा और शाकिर बाग हो गए थे। ये शकूर साहब दोनों के ही फूफीजाद होते थे। अब मिलना मिलाना कहाँ रह गया था। दौर ही ऐसा आया था, हर कोई अपनी जिंदगी में मगन और मसरूफ था। हाँ भले वक्तों में रिश्तेदारियां खूब निभाई जाती थी। ये भी अपने बचपन में गर्मियों की छुट्टियां किसी न किसी अजीज के यहाँ गुजारते या कोई रिश्तेदार इनके यहाँ चला आता था। मगर ऐसा वक्त बदला था, अब क्यों तो करीबी रिश्ते भी कभी सालों बाद ही मिलते थे। शकूर भाई पिछले साल इनके यहाँ आए थे। असल में आए थे वो अपनी किसी दोस्त के पास।
کسی کام کے سلسلے میں تو ایک دن ان کے ہاں بھی ٹھہرے تھے، اب ان کے اخلاق پر بے حد حیران تھے، خاص کر جوان لڑکوں سے تو ایسی سعادت مندی کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی جیسی کہ یہاں نظر آ رہی تھی۔ اب شکور بھائی کا اسرار دیکھ کر تیاریوں کا آغاز ہوا تھا۔ سردی ان دنوں کچھ بڑھ گئی تھی، سغرا بیگم کو موسم کی مناسبت سے خاص سے کپڑے رکھنے تھے، گرم شال سے تو صحیح لیکن کثرت استعمال سے چمک دمک ہو بیٹھی تھی۔ اب وہاں اتنے رشتہ داروں کے درمیان اچھا نہیں لگے گا۔ وہاں کوثر کے پاس بڑی خوبصورت گہرے سبز رنگ کی شال ہے جس پر دھاگے کا ہلکا سا کام ہے، وہی مانگ لیتی ہوں۔ اتنے برسوں میں پہلی بار وہ پڑوسن سے کچھ مانگنے کے لیے نکلی تھی۔ ارے وہ شال! کوثر نے سن کر منہ بنایا، کچھ سوچا پھر بولی، آپ کو دے دوں، ہمیں انہی دنوں ایک تقریب میں جانا ہے، مجھے وہی تو اوڑھنی ہوگی۔ تمہارے پاس تو سرخ شال بھی ہے۔ ہاں یاد ہے مجھے، لیکن جو کپڑے میں پہن رہی ہوں ان کے ساتھ یہ سبز اچھی لگے گی، سرخ والی نہیں جچے گی۔ اب آپ نے سرخ والی لینی ہے تو لے جائیں۔ اے لو، بھلا میں اس عمر میں سرخ شال اوڑھوں گی؟ مرضی ہے پھر آپ کی۔ اور وہ واپس آ گئی تھی۔ سامنے والوں کی سجوں سے ایک روز کہا تھا، مجھے کافی تیاری بھی کرنی ہوگی، ساتھ کھانا نہ لے کر جانا ہے۔ اگر تم کباب بنا دو تو میرا یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ کباب میں بنا تو دوں مگر مجھے کباب بنانے آتے کہاں ہیں؟ کبھی پانی زیادہ ڈال دیتی ہوں، کبھی شوربہ سال بن جاتا ہے، کبھی اتنا کم کہ سارا مسالہ ہانڈی میں ہی لگ جاتا ہے۔ یہ کام تو آپ کسی اور سے ہی کروا لیں۔ ویسے بھی ہمارے گھر انہی دنوں کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ وہ چپ رہیں، یاد نہیں دلایا کہ تمہارے ہاں کے ہاتھ کے بنے کباب تو سارے محلے میں مشہور ہیں۔ سفر ٹرین سے کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، مزہ رہے گا، ہر اسٹیشن پر کبھی کچھ نہ کچھ خرید کر کھائیں گے۔ لڑکے اور یہ دونوں خوش تھے۔ سغرا اور بیٹوں نے مل کر اچھا خاصا کھانا تیار کیا۔ وقت پر اسٹیشن پہنچ گئے۔ ٹرین آئی تو کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ ہائے، اس میں چڑھیں گے کیسے؟ سغرا کے تو ہاتھ پاؤں اس رش کو دیکھنے پھول۔ اماں ہمت تو کریں، ماہر نے حوصلہ دیا۔ جیسے تیسے ٹرین میں سوار ہوئے تو دیکھا سیٹ خالی نہیں، لوگ کہیں خود براجمان ہیں تو کہیں سامان رکھ کر جگہ گھیری ہوئی ہے۔ جو جی دار تھے ڈٹ گئے اور جگہ حاصل بھی کر لی، لیکن یہاں بھی تو رونا تھا۔ کون تھا ایسا؟ شاکر صاحب اس بے بسی کے عالم میں بھی مسکرائے جا رہے تھے۔ ایسا ہی حال لڑکوں کا تھا۔ اور سغرا بیگم جی میں آئی، ان سے کہیں ذرا ہٹ کر دیکھو، تھوڑی سی جگہ مجھے بھی دے دو۔ مگر یہی تو مسئلہ ہے، کہیں تو کیسے کہیں؟ چپ چاپ کھڑی خاتون کو دیکھ کر جو مزے سے کینوں پر کینوں کھا رہی تھی، لوگوں کا احساس مر گیا ہے۔ ٹھنڈی سانس کھینچ کر چپ کی چپ کھڑی رہیں۔ امی جی، آپ تو یوں کھڑے کھڑے تھک جائیں گی، ان آنٹی صاحبہ کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بیٹوں سے ماں کی بے بسی دیکھی نہیں گئی تھی۔ ساحر آگے بڑھ کر کہنے لگا، او ہاں خالہ جی، یہ اپنا بیگ اٹھا کر اوپر رکھو اور جگہ دو ان آنٹی صاحبہ کو، بیچاری کمزور سی ہیں، کچھ تو خیال کرو۔ ان کی حمایت میں سامنے والی سنگل سیٹ پر بیٹھی خاتون بولنے لگی تو کینوں نوش فرمانے والی کو بھی کچھ خیال آیا، جگہ عنایت کر دی اور سغرا بیگم نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا تھا۔ شکور صاحب کے ہاں شادی بیاہ والی مخصوص رونق تھی۔ ٹولیوں کی صورت میں بٹے مہمان، رشتہ دار اور کام کر کے تھکے ہوئے افراد خانہ۔ سغرا کے تینوں بیٹوں نے تو جاتے ہی اپنی خدمات پیش کی تھیں، جس پر مہمان لڑکوں نے پہلے دبے دبے انداز میں، بعد میں کھل کر مذاق اڑایا۔ سغرا کو خود بھی فارغ بیٹھ کر امین میخ نکالنے کا شوق نہ تھا۔ اگلے دن جب سفر کی تھکن اتری تو باورچی خانے میں آ گئیں۔ چولہے پر دیگنما دیگچا چڑھا ہوا تھا، رات بھر کر آٹا گوندا گیا تھا اور ایک طرف آپا فردوس کی بانو کھڑی چاول چن رہی تھی، شکور بھائی کی بیوی سبزی بنا رہی تھی اور ملازمان عورت دڑا دڑ برتن دھو رہی تھی۔ کوئی کام ہے تو بتاؤ مجھے بھابی، میں ہاتھ بٹا دیتی ہوں۔ ارے سغرا، مہمان ہو اچھا تو نہیں لگتا، مگر میں بھی بڑا تھک گئی ہوں۔ اچھا ایسا کرو، پالک میتھی بنا کر جب گوشت بن جائے تو اس میں ڈال دینا، میں ذرا بستر سمیٹ لوں، صبح کے وہیں پڑے ہیں۔ بھابی تو جیسے انتظار میں تھیں فوراً نکل گئیں۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ کالا قدوس کے ہیرو نما بیٹے نے دروازے سے جھانکا اور بڑے ناز سے بانو کو نگاہوں میں رکھ کر بظاہر سب سے سوال کیا۔ ہاں بالکل مل سکتی ہے، بس شام کے 4 بجے تک انتظار کر لو، بانو نے تیزی سے کہا۔ مگر مجھے تو ابھی چاہیے، تو بنا لو، ہاتھ تو سلامت ہے نا؟ نہیں تو ادھر گلی کے نکڑ پر کھوکھا ہے چائے کا، ادھر سے پی لو۔ بانو نے اتنے کڑکدار جواب انداز میں لڑکے سے یہ بات کہا کہ سغرا کو اپنا کام چھوڑ کر پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ لڑکے کا منہ بنا کر رخصت ہو چکا تھا۔ بانو نے جو یوں سغرا کو دیکھتے پایا تو بولی، ایسے ہی نپٹنا چاہیے ان کے ساتھ، ہم کوئی فارغ تھوڑی ہیں، منٹ بعد چائے بناتے رہیں، پاگل سمجھ رکھا ہے کیا ہمیں؟ سر جھٹک کر چاول چننے لگی۔ اے بانو، میرے منہ کو
میرے منع کو بھوک لگ رہی ہے، ذرا دودھ تو گرم کرنا بہن، میں ذرا بچے کو سنبھالوں۔ بچے کو کیا سنبھالنا ہے، ادھر کرسی پر بٹھا کر دودھ گرم کر لیں۔ ذرا سے کاموں کے لیے دوسروں کی محتاج کیوں بنتی ہیں آپا؟ وہی صاف بے لوگ انداز، خاتون کا منہ غصے سے لال تو ہوا مگر چپ چاپ بچے کو کرسی پر بٹھا کر دودھ گرم کرنے لگیں۔ ایک تو لوگ خود کو نئی نویلی دلہن کی طرح پلنگ پر چڑھا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ گھر والوں کے ساتھ کام کروا دیں تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں ہونے والی تقریب کا مزہ لے سکیں۔ بانو بول رہی تھی، زبرہ تو اس بات میں سر بھی نہیں ہلا سکی تھی۔ جی آٹا گوند کدھر رکھنا ہے؟ ماہر اور ساحر آٹے کی بوریاں لیے چلے آئے تھے۔ ادھر سٹور میں، ٹھہرو میں رکھواتی ہوں۔ وہ پھرتی سے اٹھی اور ان کے آگے چل پڑی تھی۔ یہ پھپھو فردوس کی بانو تو بڑی ہی بدلحاظ ہے، بڑی ڈھیل دی ہوئی ہے ماں نے۔ اس کے جانے کے بعد دودھ گرم کرتی خاتون تبصرہ کر رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد خواتین دری پر دراز ہو کر خاندانی گتھیاں سلجھانے لگی تھیں کہ سلجھانے میں وہ لطف کہاں جو الجھانے میں ہوا کرتا تھا۔ نہیں سنا ہے صدیقہ، تو نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنی نند کے بیٹے سے کر دیا ہے؟ اتنی ہی باری تھی لڑکی تو کسی کنویں میں دھکیل دیتی۔ یہ اب ہوتے کہاں ہیں؟ بانو قریب ہی بیٹھی تھی، بول اٹھی۔ عورتوں نے اجتماعی طور پر اس کی ماں یعنی فردوس کو گور کر دیکھا۔ بانو ہر معاملے میں مت بولا کر، چل ہٹ یہاں سے، اپنی عمر کی لڑکیوں میں جا کر بیٹھ۔ وہ شرمندہ ہو کر بیٹی کو ڈانٹنے لگی۔ بانو بھی اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی تھی، لیکن لڑکیوں میں جا کر نہیں بیٹھی بلکہ کمرے سے ہی چلی گئی۔ یہ جی باہر کی بیٹھک سے کھانے کے برتن لے آئے ہیں ہم۔ ماہر اور ٹیپو ایک ڈھیر برتنوں کا اٹھا کر کھڑے تھے۔ تو جا کر باورچی خانے میں رکھ دو، ادھر کیوں لے آئے؟ خواتین ہنسنے لگی تھی۔ سغرا کو بیٹوں کی بے وقوفی پر بڑی شرمندگی ہوئی۔ اے سغرا، تمہارے لڑکے تو لڑکیوں کی طرح سلیقہ مند ہیں بھئی، ہمارے بچے تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور پھر یہ مرد کی شان بھی تو نہیں ہے۔ اس کے بعد خواتین اپنے اپنے بیٹوں کے کام چوریوں کے قصے بڑے فخر سے سنانے لگی۔ اس دوران سغرا اور فردوس دونوں ہی سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ امی، وہ رات کے کھانے کے لیے جو ہانڈی بنے گی اس کے لیے پیاز لہسن کم پڑ جائے گا، بانو نے آ کر اطلاع دی۔ تو بی بی تمہیں کاہے کی فکر ہے؟ جن کا گھر ہے خود ہی دیکھ لیں گے۔ ایک ایسی خاتون جس کا مقصد حیات دوسروں کو شرمندہ کرنا ہی ٹھہرا تھا ڈانٹ کر بولی تھی۔ میرا خیال ہے چاچی جی، ہم لوگ بھی اسی گھر کے کچھ لگتے ہیں، اگر کچھ دیکھ بھال کر لیں گے تو برا تھوڑی کریں گے۔ وہ خاتون کے انداز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے فردوس، یاد ہے تمہیں تمہاری شادی پر بھائی شکور اور ان کی بیوی بالکل مہمان کی طرح عین ٹائم پر آئے تھے؟ خاتون نے یاد دلا کر فردوس بیگم کو تاؤ دلانا چاہا تھا، لیکن فردوس بیگم کی یادداشت شاید کمزور تھی یا آ کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ بانو سر جھٹک کر بولی تھی، اے بانو، تم ڈھولکی اچھی بجاتی ہو، بجاؤ نا۔ ایک لڑکی نے پکارا تو واپس پلٹی اور ڈھولک لے کر بیٹھ گئی، پھر ہاتھ اٹھا کر بولی، میری بات دھیان سے سن لو، گانے کے دوران کسی نے کھیکھ ہی نہیں کرنی، ورنہ یہی ڈھولکی اٹھا کر سر پر دے ماروں گی۔ ہاں، لڑکیاں بیاہ کے گیت گانے لگیں تو خواتین بھی چگلیاں چھوڑ کر ان کے گیت سننے لگی تھیں۔ برا ہوا جو ایک لڑکی کو خواہ مخواہ ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ بانو نے ڈھولک تو نہیں ماری، ہاں اسے لفظوں کی مار ضرور ماری تھی۔ آئے ہائے بانو، ذرا سا ہنس پڑی تو پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ لڑکی کی اماں نے مداخلت کی۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، پہلے ایک طرف بیٹھ کر ہنس لو پھر آ جانا۔ بانو نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر اس کی والدہ کو بتایا اور لڑکیوں سے بولی، تم کیوں رک گئی ہو؟ بھئی اگر یہی حال رہا تو لڑکی والوں کے ہاں جا کر ناک کٹواؤ گی سب کی سب۔ اوہو ثانی صاحبہ، ناراض مت ہوں، گا ہی رہی ہے۔ لڑکیوں نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ دیر وہ بچاتی رہی، پھر ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لڑکیاں بلاتی ہی رہ گئیں، فارغ نہیں ہوں تم لوگوں کی طرح، بڑے کام دیکھنے ہیں مجھے۔ پلٹ کر سنایا اور چلی گئی۔ رات کے کھانے کی تیاری میں سغرا اور بانو دونوں نے گھر والوں کی مدد کی۔ کچن میں دونوں موجود تھیں تو ادھر ادھر کی باتیں بھی ہو رہی تھی۔ کھانا کھا کر لڑکیاں پھر سے ڈھولک لے کر بیٹھ گئیں۔ خاصی دیر تک رونق لگی رہی۔ سغرا تھک گئی تھی، نیند بھی آ رہی تھی، لیکن پتہ نہیں آج سونے کی کہاں جگہ ملنی تھی۔ ایک دو بار بابی سے کہا بھی جگہ بتا دو سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف سنی انسنی کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک ایک کر کے بڑی عمر والی اور چھوٹے بچوں کی مائیں تو اٹھنے لگیں، اور جب تک سغرا کی باری آئی تو جگہ پر ہو چکی تھی، بلکہ اطلاع دی گئی تھی۔ پہلے سونے کے لیے اٹھنے والی عورتیں بستروں پر قبضہ جما چکی تھیں۔ اب ادھر کا کارپٹ پر ہی لیٹ جاؤ، کوئی تکیہ اور چادر دیکھ لو۔ باہر سٹور میں رکھے کچھ بستر کارپٹ پر بچھا لو، بھابی اتنا کہہ کر سونے چلی گئی تھی۔ سغرا چپ چاپ کھڑی رہی۔ بانو نے انہیں دیکھ لیا، لڑکیوں کے جھرمٹ سے اٹھ کر ادھر آئی تھی۔ کیا ہوا خالہ، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟
جبکہ آپ کو تو پہلے ہی سونے کے لیے کہہ رہی تھی، کوئی بستر ہی نہیں بچا۔ بابی کہہ رہی ہیں قالین پر تکیہ لگا کر سو جاؤ، لیکن قالین پر نہیں سو سکتی، نیند نہیں آتی مجھے۔ کمال ہے، سب سے زیادہ کام بھی ان کے آپ نے کروائے ہیں اور آپ کی ہی قدر نہیں۔ ٹھہریں آپ، میں جگہ بناتی ہوں آپ کے لیے۔ بانو جوش کے ساتھ کمرے سے نکلی تو وہ بھی پیچھے ہو لیں۔ برابر والے کشادہ کمرے میں کئی بستر لگے تھے، بچوں والی عورتیں ایک بستر پر خود سو رہی تھیں، برابر کے بستروں پر بچے سلا دیے تھے۔ یہ دیکھیں، گھر میں چاہے ایک بستر میں 4 سلاتی ہوں، لیکن یہاں پر لاڈلے کے لیے الگ انتظام ہے۔ یہ کہتے ہوئے بانو نے قریب کے بستر سے ایک بچے کو اٹھا کر دوسرے کے برابر ڈال دیا اور ہاتھ جھاڑ کر داد طلب نظروں سے سغرا کو دیکھا۔ ارے یہ بچے کو ادھر کس نے ڈالا ہے؟ اس سے کسی کے ساتھ ہونے کی عادت نہیں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے پکارا۔ میں اپنی امی کو بھی دیکھوں، پتہ نہیں انہیں مناسب جگہ ملی بھی ہے یا نہیں۔ جیتی رہو، خوش رہو، بڑی اچھی بچی ہے، انہوں نے دعا دی۔ اچھی بچی، ہر کسی کے آگے زبان چلاتی ہیں، یہاں کوئی اسے پسند نہیں کرتا، خاتون نے جل کر کہا۔ بانو کی وجہ سے ان کے 2 بچے ایک بستر پر سو رہے تھے۔ سغرا نے جواب نہیں دیا، بستر پر لیٹ کر آنکھیں موت لیں۔ شادی کا فنکشن کیسا رہا؟ کیا ہوا؟ سغرا نے اس پر غور نہیں کیا، وہ تو بس بانو کو ہی دیکھتی رہی، اور مہندی کے روز جس روز فردوس سے بانو کا رشتہ ماہر کے لیے مانگا، بس پاؤں پکڑنے کی کسر رہ گئی۔ ادھر فردوس شادی مر کی حالت میں جس بیٹی کو خاندان والے بدتمیز منہ پھٹ کہتے تھے، اس کے لیے سغرا اتنی چاہت سے جولی پھیلائے ہوئے تھی۔ سغرا کے بیٹوں کو فردوس دیکھ چکی تھی، نیک، شریف، فرمانبردار، سادہ سے لڑکے تھے۔ صرف ایک رات سوچنے کی مہلت رسمی طور پر مانگی، اگلے روز ہاں کر دی، اور سغرا کو خدا نے ان کے سارے گلے شکوے دور کر دیے تھے، ان کے گھر کو بانو کی صورت میں زبان عطا کر دی تھی۔ اور ادھر خود بانو بھی حیران کہ سغرا خالہ کو اس میں ایسا کیا نظر آ گیا۔ اب 2 ماہ بعد ہی سغرا بانو کو بیاہ کر ایک شان کے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ اے بہو، لا کر کسی مغرور ہو رہی ہو؟ محلے والے حیران تھے۔ ہاں بھئی، نہ تو زیادہ خوبصورت ہے، نہ ہی امیر لگتی ہے، جہیز بھی واجبی سا ہی تو ہے۔ سغرا عقل کی پوری ہے، بس ایسی ہی خوشی ہوتی جاتی ہے۔ تبصرہ جاری اور ساری تھے، مگر محلے والوں نے دیکھ لیا، سغرا کی خوشی ایسے ہی نہیں تھی۔ بہو بیگم نے آ کر اس گھر کی پہچان بدل ڈالی تھی۔ کہاں تو اس گھر کے مکینوں کو لوگ احمق اور بزدل کہا کرتے تھے، اور اب کوثر بیگم دن میں 100 بار جاگنے اور بلا دڑک کچھ نہ کچھ مانگنے سے پہلے کئی بار سوچتی تھی۔ سجو کی ماں کو اب خود ہی سجو کے ساتھ بازار جانا پڑتا تھا۔ محلے کے کسی بچے کی مجال نہیں تھی کہ ان کے گھر کے سامنے کرکٹ کھیلے۔ کرایہ دارنی جس کی دہشت سے سارا گھر کانپتا تھا، اب مہینے کی پہلی تاریخ کو خود ہی کرایہ دے جاتی تھی۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں تھی۔ کمبخت مالک مکان کی بہت دیر سویر ہونے پر کمر پر ہاتھ جما کر لڑنے پہنچ جاتی تھی۔ یہ اونچے لمبے قد کی بہو محلے کے بچوں میں شیرنی کے نام سے پہچانی جاتی تھی، اور سغرا بیگم اب بھی پہلے کی طرح زبان کا استعمال کرتے ہکلاتی تھیں کہ عادت نہیں تھی، لیکن سر اٹھا کر اعتماد سے چلتی تھیں، اور وہ تو لڑکے بھی اب بانو کو دیکھ کر حوصلہ پکڑنے لگے تھے، اور سغرا کو یقین تھا اگلی نسل زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھنے والی ہے۔ ذرا سی عقل مندی نے کیسے بگڑے کام بنائے تھے۔ سغرا بر وقت سمجھی تھی کہ ان کے گھرانے کی ضرورت ہے ایک جیدار باروب بہو۔ ویسے انہوں نے کسی کو یہ بات بتائی نہیں کہ لوگ ان پر ہنستے، کون ہے جو ان اصاف کی حامل بہو کو پسند کرے، مگر وہ کس کو بتا پاتی کہ ان کے گھر کی ضرورت تو یہی بہو تھی۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی؟ اگر تو کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ ہمیں اسی طرح بیوقوفوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے یا پھر بانوں کی طرح جیدار ہو کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔